एपिसोड 199। मैं नीचे आया तो सफीर नाश्ता तैयार कर चुका था। वसीम की गैर मौजूदगी में वो अकेला काम कर रहा था। मानी सिर्फ खाने का शेर था, बाकी उसे सिर्फ कॉफी बनानी आती थी। कुछ देर में सफीर ने नाश्ता लगा दिया। हम तीनों नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद मैं कॉफी का मग लेकर बाहर आया। मैंने अब्दुल्ला को कॉल की, यार बीतू को भेज दो किसी के साथ। और हाँ, सवेरा के मोबाइल के बारे में बात हुई? जी, मेरी बात हो गई है। उनका कहना है कि करंट लोकेशन निकालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सूरत में नेटवर्क तमाम काम छोड़ देता है और लाखों कॉल्स रुक जाती हैं। बाकी इस्तेमाल का पता किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, जैसे रिपोर्ट आए मुझे इत्तला करना। शैला की कोई इत्तला मिली? नहीं, लेकिन आपने फतेह खान से नहीं पूछा इस बारे में? बेकार है, वो इनकार कर देगा। अभी मैं अनजान बनकर उसे धोखा दे सकता हूँ। एक बार मैंने उस पर इल्जाम लगा दिया ना, तो वो होशियार हो जाएगा और मेरे चक्कर में नहीं आएगा। लेकिन शैला को तलाश करना जरूरी है। आप मानी से कहें, पहले भी उसने तलाश किया था। मैं चौंका, ये ख्याल तो मुझे आया ही नहीं। अब्दुल्ला से बात करके मैं मानी के पास आया। तुम्हें याद है, तुमने क्रेडिट कार्ड की मदद से एक औरत का सुराग लगाया था? बिल्कुल याद है। अल्लाह माफ करे, नेहायत वाहियात खातून है। मैंने नेट पर सर्च किया तो इंटरनेट पर उनकी न्यूड्स मौजूद हैं। मैं दंग रह गया। यू मीन शहला की नेट पर ओरिया तस्वीर मौजूद है? न्यूड्स का यही मतलब होता है? दिखाओ मुझे, मैंने खदशे के साथ कहा। मानी ने शर्माते हुए अपने लैपटॉप पर वो साइट निकाली और मुंह दूसरी तरफ करते हुए लैपटॉप का रुख मेरी तरफ कर दिया। उस पर शैला की तस्वीर मौजूद थी और ये सब वो ओरिया तस्वीर थी जो मैं फोटोज की सूरत में देख चुका था। ना जाने उन्हें किसने नेट पर अपलोड कर दिया था। शैला को शायद इसकी खबर ही नहीं थी कि जिन तस्वीरों के लिए वो कई बार जान की बाजी लगा चुकी थी, वो किसी की मेहरबानी से यूं इंटरनेट पर आम दस्तयाब थी। मैंने साइट बंद की और लैपटॉप वापस मानी की तरफ किया। सिर्फ इसी साइट पर है या और भी कहीं पर है? और भी साइट्स पर हो सकती है, लेकिन असल लिंक यही है। यानी अगर कोई सर्च करे तो कोई और साइट जिस पर इसका लिंक होगा इस साइट को खोल देगी। मैं सोच रहा था कि ये अच्छा नहीं हुआ। अगर शैला इस बात से वाकिफ है तभी उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की। यानी अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं उसकी तस्वीर रखता हूँ या उसकी बदनामी जिससे वो डर रही थी, वैसी सारी दुनिया को मालूम हो चुकी है। इस सूरत में उसका सुराग लगाना और भी जरूरी हो गया था। मानी, तुम दोबारा मालूम कर सकते हो कि यहाँ कहाँ वो अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करी है? जी, कर सकता हूँ। उसने लैपटॉप पर उंगलियां चलानी शुरू कर दी। इसके लिए मुझे दोबारा उस बैंक के सिस्टम में घुसना पड़ेगा जहां उसका अकाउंट है, वहीं से मालूम होता है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? हाँ, ईमेल हैक करके भी मालूम किया जा सकता है। अगर वो इंटरनेट इस्तेमाल करती है तो क्या इसकी मदद से उसकी लोकेशन तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल पहुंचा जा सकता है, बशर्ते कि वो इंटरनेट मुसलसल इस्तेमाल करती रहे। लेकिन पहले मैं बैंक में एंटर होता हूँ, उसके बाद देखते हैं। मानी अपने काम में लग गया। मैं लाउंज में आया जहां सफीर गालिबन मोना से बातें कर रहा था। मुझे देखकर जल्दी से बोला, देखो शोभी आ गया है, क्या सोचेगा ये? शोभी कुछ नहीं सोचेगा, मैंने सोफे पर गिरते हुए कहा, सिवाय इसके कि मुस्तकबिल करीब में यही हाल मेरा भी होगा जो अभी तेरा है। मैंने टीवी खोला और एक न्यूज चैनल लगा लिया तो उस पर जीटी रोड पर वाकई किसी फैक्ट्री में आतिशबाजी की इत्तला थी। कोई निस दर्जन फायर इंजन और दर्जनों फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ थे। मैं चैनल बदलने जा रहा था कि न्यूज कास्टर ने एक नाम लिया और मैं रुक गया। वो बता रहा था कि फैक्ट्री मारूफ मजहबी और सियासी रहनुमा मुर्शिद अली की थी। अब तक की इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री में सुबह 6 बजे आग भड़की और बदकिस्मती से अलार्म नाकारा होने की वजह से उसकी बर वक्त इत्तला न हो सकी। फायर ब्रिगेड वाले 8 बजे आए, तब तक आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। ये लकड़ी, गत्ते और कागज की मुख्तलिफ मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्री थी जिसमें अरबों रुपए की मशीनरी, तैयार और खाम माल मौजूद था और ये सब आग पकड़ने वाला सामान था। टीवी पर जो मनासिर दिखाए जा रहे थे उनसे तो लग रहा था कि फैक्ट्री में कुछ नहीं बचा। ले भाई, मुर्शिद की फैक्ट्री और गई। मैंने सफीर से कहा, वाकई? देखो ना, टीवी पर दिखा तो रहे हैं। अब पता नहीं ये काम फतेह खान का है या किसी और दुश्मन का, या फिर आग खुद ही लग गई। बहुत बड़ी कागज और गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री थी। किसी का भी काम हो, मुर्शिद के लिए तो एक और झटका होगा। नुकसान सिर्फ उन मजदूरों का होगा जो बेरोजगार हो गए, मगर मुर्शिद जैसे फिरौन को झटका तो लगा। उसी लम्हे मेरे मोबाइल पर कॉल आई। सवेरा का नंबर था। मैंने कॉल रिसीव की। शाहबाज खाना, अगर तुमने टीवी नहीं देखा तो अभी लगा कर देखो, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। मैं देख रहा हूं। फतेह खान, तुम बेकार के काम कर रहे हो। बेकार कैसे? उस फैक्ट्री का मालियत कम से कम भी 2 अरब रुपए था। मुर्शिद नुकसान इंश्योरेंस से पूरा कर लेगा, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, मजदूरों का हुआ है। अगर तुमने कुछ करना है तो उसके असल कारोबार पर वार करो। असल कारोबार? हाँ, उसका पीरी मुरीदी का धंधा, ये है उसका असल कारोबार। बाकी सारे कारोबार तो इजाफी हैं जिनके तबाह होने से उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमने वार करना ही है तो जड़ों पर करो। पत्तों और शाखों को काटना अपनी तवानाई जाया करने के बराबर है। मेरी बात ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया।
शाबाश खाना, तुम ठीक कहता है, अब मैं देखेगा कि उसका पीरी मुरीदी का धंधा कैसे चलता है। फतेह खान, मुझे शहला का पता चाहिए। मैं नहीं दे सकता। तब तुमने मुझे अहमक समझा कि मैं तुम्हारे काम हूं। अगर तुम एमन को बचाना चाहता है तो तुम्हें मेरे काम आना पड़ेगा। मैं उसको बचाना चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात मान लूं। अगर उसके मुकद्दर में इसी तरह मरना लिखा है तो मैं तमाम तर कोशिश के बावजूद उसे बचा नहीं सकूंगा। मगर इसके बाद फतेह खान, क्या तुम बच सकोगे? शाबाश खाना, तुम्हें यकीन है कि तुमने तमाम तर कोशिश कर लिया? मेरा तो ख्याल है कि तुमने तमाम कोशिश नहीं किया। कहना क्या चाहते हो तुम? जब वादी में बर्ड शाह मर रहा था तो तुम उसके पास थे, क्या उसने तुमको कुछ नहीं बताया होगा? मैं उसकी बात पर दंग रह गया। फतेह खान के सर में शायद शैतान का दिमाग फिट था। वो मुझे कुछ क्यों बताने लगा? अपना बेटी की खातिर। उसे मालूम था कि मैं उसकी बेटी को नहीं छोड़ेगा जब तक मुझे हीरा नहीं मिलेगा। हीरे का सिर्फ उसे पता था, इसलिए वो मरने से पहले उसका पता बताकर गया होगा ताकि उसका बेटी बच जाए। ऐसा नहीं है, उसे मौका नहीं मिला था, वरना शायद वो ऐसा ही करता। वो बाप है, एमन उसकी इकलौती बेटी है, वो उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं करता? तुम कहता तो मान लेता है। मेरा शराफत देखो, ये बात जहन में होते हुए भी मैंने सवेरा को वापस हवेली पहुंचा दिया। मैं उसे शराफत नहीं मान सकता। तुम्हारे जहन में यकीनन कोई बात होगी, वरना तुम मौका छोड़ने के कायल नहीं हो। तब तुम ही बताओ, मेरे जहन में क्या हो सकता है? अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तब मेरा बात मान लो, अभी मैं एमन की मदद से रकम हासिल करने की कोशिश करेगा। ऐसा हो गया, और अगर तुम हीरा के बारे में जानता है तो वो हीरा तुम्हारा होगा। अगर फतेह खान उसमें से एक पैसा भी मांगे ना तो अपने बाप का नहीं, लेकिन अगर एमन का तावान नहीं मिला तो उसका जान बचाने का दूसरा रास्ता वो हीरा होगा। तीसरा रास्ता कोई नहीं है। फतेह खान अपने पत्ते नहायत होशियारी से खेल रहा था। उसने मेरे सामने हीरो का लालच भी रख दिया था। उसे नहीं मालूम था कि भारत में कुमार की वादी में उससे कहीं ज्यादा मालियत के हीरे में छोड़ा था। बहरहाल मुझे भी अपने पत्ते नहायत होशियारी से खेलने थे। अगर वो लालच दे रहा था तो मेरा लालच ना करना उसके नजदीक गैर फितरी होता। इसलिए मैंने बेयकीनी से कहा, तुम्हारा मतलब है कि वो $5 करोड़ मालियत के हीरे तुम मुझे दे दोगे? हाँ, अगर मेरे को $5 करोड़ इधर से मिल जाए। लेकिन जब मैं उन हीरो के बारे में... शाबाश खाना, ये बहस बेकार का है। मैं तुमसे जो चाहता है वो बता चुका है। अगर मेरे को रकम मिल गई तो मैं जैकेट को डीएक्टिवेट करने वाला कोड बता देगा। अव्वल तो मुझे यकीन नहीं है कि बरतानवी हुकूमत तुम्हें तावान अदा करने पर तैयार होगी। दूसरे, अगर उसने तुम्हें रकम दे भी दी तब भी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसकी एजेंसीज इंटरपोल के साथ मिलकर दुनिया के आखिरी सिरे तक तुम्हारा पीछा करेगी। बेशक करता रहे, लेकिन पहले रकम तो देवे। उसके बाद बेशक पीछा पड़ा रहे। उसके साथ ही उसने लाइन काट कर मोबाइल ऑफ कर दिया। सफीर मेरे सर से कान लगाए फतेह खान की गुफ्तगू सुन रहा था। शहबाज, ये बहुत हरामी आदमी है। तुझे धमकी दे रहा है कि अगर तावान की रकम नहीं मिली तो ये दोबारा हीरो के उसूल के लिए तुझे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसके शैतानी दिमाग में बैठ गया है कि हीरे तेरी मदद से मिल सकते हैं। मेरा भी यही ख्याल है। तब इसका एक ही इलाज है। सफीर ने गले पर उंगली फेरकर वही तजवीज दी जो कुछ देर पहले वसीम दे चुका था, वरना मुस्तकिल दर्द सर बना रहेगा यार। मैंने सर दाव भरी। मेरे साथ ही फतेह खान के दुश्मन हो रहे थे। जज्बात तो मेरे भी मुख्तलिफ नहीं थे, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि वक्त आने पर मैं फतेह खान पर हाथ उठा सकूंगा। पहले ये हाथ तो आ जाए, फिर उसके बारे में सोचते हैं। मैंने जवाब दिया। आज एमन को जैकेट पहने चौथा दिन था और 3.5 दिन का वक्त बाकी रह गया था अगर ब्रिटिश हुकूमत तावान ना देने का फैसला करती। डेविड शाह के मुलविस होने के बाद इसका इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फतेह खान किसी रियायत के मूड में नजर नहीं आ रहा था। अगर उसे रकम ना मिलती तो वो एमन को जिंदा न छोड़ता। दूसरी तरफ वो जानता था कि मैं यूं एमन को मरते नहीं देख सकता और मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करता। मक्कार फतेह खान जानना चाहता था कि मैं उसकी मदद के लिए किस हद तक जा सकता था। उसकी कॉल का मकसद भी यही था। उसने गैर महसूस अंदाज से मुझे पैगाम दे दिया था कि उसने सवेरे को बाइज्जत तौर पर हवेली पहुंचाया तो ये उसकी मेहरबानी है और वो जब चाहे उसे या मेरे किसी साथी को कहीं से उठा सकता है, इसलिए मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। कॉलबेल बजी तो मानी ने जाकर देखा। वसीम की गाड़ी अंदर आई थी। मैं और सफीर भी बाहर आए। गाड़ी रुकते बीतू कूद कर बाहर आया और मुझसे लिपट गया। उसने वालेहाना अंदाज में कहा, शोभी, मैंने आपको बहुत मिस किया। शुक्र है कि मिसेज नहीं किया। सफीर बोला, मिसेज कैसे कर सकता है? हमको मालूम है, मिसेज मुना दीदी को कहते हैं। मानी दिलचस्पी से बीतू को देख रहा था। बीतू शायद पहले उससे नहीं मिला था, लेकिन उसके बारे में सुन रखा था। उसने मानी से हाथ मिलाया। तुम मानी हो और तुम बीतू? मानी, बीतू को भी कंप्यूटर का शौक है, तुम इसे सिखा दो। क्यों नहीं जी, मैं सिखा दूंगा। मानी बोला और हाथ पकड़कर बीतू को अंदर ले गया। मैं, सफीर और वसीम नशिस्तगाह में आ गए। वसीम बताने लगा कि उसने मजीद आदमी नादिर की कोठी के आसपास लगा दिए थे और समीना की निगरानी भी की जा रही थी। अगर वो आज रात घर से निकलती तो उसका घर भी बक किया जा सकता था।
میں نے اسے فتح خان سے ہونے والی گفتگو سنائی۔ وسیم نے سر ہلا دیا۔ آپ دونوں کا خیال ٹھیک لگتا ہے، وہ ہم پر پریشر ڈال رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی بڑا قدم اٹھائے ہمیں اس کا پتہ صاف کر دینا چاہیے۔ ہاں یار، پہلے اس کا پتہ تو چلنا چاہیے نا، اس کے بعد اس کا پتہ صاف کیا جا سکتا ہے۔ وہ زیادہ دن چھپا نہیں رہے گا، ہمارے سامنے ہے نا اس کی مجبوری ہے، اور ہم اسی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ اس کے لیے اپنے رویے میں تبدیلی نہ آنے دیں، ایک بار وہ جال میں آ جائے نا تو بچ کر نہیں جائے گا۔ عبداللہ اس پر کام کر رہا ہے۔ میں نے موضوع بدل دیا۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ شیلا جن تصویروں کے لیے مری جا رہی تھی نا، وہ انٹرنیٹ پر عام دستیاب ہے۔ وہ اس کی بےہودہ تصویریں؟ وسیم کے ساتھ ساتھ سفیر بھی دنگ رہ گیا۔ آپ نے خود دیکھی؟ ہاں یار، مانی نے نکالی تھی، وہ ایسے ہی شیلا کے حوالے سے سرچ کر رہا تھا تو یہ تصویریں سامنے آ گئی۔ وہ ایسے ہی سرچ نہیں کر رہا ہوگا، جتنا معصوم لگتا ہے نا اتنا ہے نہیں۔ سفیر نے یقین سے کہا، ظاہر ہے تیری طرح جوان ہے تو معصوم کہاں ہوگا۔ وسیم بولا، اس کو بھی دیکھو، اکیلے اکیلے دیکھ لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم شیلا کی تصویریں دیکھنے کے لیے مرے جا رہے ہو، ورنہ وہ تصویریں میرے پاس بھی نہیں ہیں۔ یار فضول کی بحث کرنے کے بجائے تم دونوں مانی کے پاس جاؤ، وہ تصویریں دکھا دے گا، مگر خدا کے لیے موضوع تو چھوڑ دو۔ مجھے تو معاف رکھیں شہباز صاحب، مجھے وہ عورت ویسی پسند نہیں ہے، عورت کے نام پر دھبا ہے وہ۔ ٹھیک کہا تم نے، شیلا جیسی عورتوں کے نزدیک عزت و آبرو کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے صرف سوسائٹی میں اپنے نام کی فکر تھی۔ اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ جو تصویریں مانی نے دریافت کی ہیں وہ بہت سارے لوگ پہلے دیکھ چکے ہوں گے۔ پتہ نہیں وہ کس چکر میں ہے اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کیوں کی۔ کیا اسے نہیں معلوم کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میرے ساتھی اسے چھوڑیں گے نہیں؟ اگر اس کے پیچھے فتح خان ہے تب بھی شیلا اس کے مکمل شریک ہے، کیونکہ اسے اچھی طرح علم تھا کہ بریف کیس میں بم ہے اور اس کا ٹائمر بھی اسی نے آن کیا ہوگا۔ سفیر بولا، شہباز صاحب وہ سوچ سمجھ کر آپ کو قتل کرنے کے لیے آئی تھی۔ وسیم نے تائید کی، میں نے مانی سے کہا ہے کہ وہ کریڈٹ کارڈ کی مدد سے اس کا سراغ لگائے، جیسا کہ اس نے پہلے بھی کیا تھا۔ شیلا کو معلوم نہیں ہوگا کہ تم لوگوں نے اس کا سراغ کیسے لگایا۔ وہ اس مکان سے فرار ہو گئی تھی جہاں سویرا کو رکھا گیا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ لا علم ہے کہ اس کا سراغ کیسے لگایا گیا تھا۔ اس صورت میں امکان ہے کہ وہ دوبارہ اپنا کارڈ استعمال کرے گی اور مانی پتہ چلا لے گا کہ وہ کہاں سے کارڈ استعمال کری ہے۔ اس کام میں تو دیر لگے گی، پچھلی بار بھی ہمیں مسلسل نگرانی کے بعد کامیابی ملی تھی۔ ایک بار معلوم ہو جائے کہ یہ کہاں کریڈٹ کارڈ استعمال کری ہے تو اس جگہ کی مسلسل نگرانی بھی کی جا سکتی ہے۔ وسیم یہ بتاؤ ہمارے پاس افرادی قوت کی پوزیشن کیا ہے؟ ہمارے علاوہ 15 افراد ہیں، ان میں سے 4 عبداللہ والی کوٹھی کے مستقل گارڈز ہیں، ان کے علاوہ 11 افراد مل سکتے ہیں۔ میں، تم، سفیر، بیتو، ایاز اور عبداللہ، یہ ہوئے 6، یعنی کل 17 افراد ہیں جو کسی مشن کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بتاؤ اسلحے کی پوزیشن کیا ہے؟ ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، پستول، شارٹ گن، اسالٹ رائفل، مشین گن، LMG، منی راکٹ لانچر، ہینڈ گرینیڈ، اسموک گرینیڈ اور فائر گرینیڈ تک ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے۔ وسیم فرض کرو کہ ہمیں نادر کی کوٹھی پر حملہ کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے کہ ہمارا جانی نقصان نہ ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں گیٹ پر موجود گارڈز کو قابو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ دور تک نظر رکھتے ہیں اور کسی پر شک کرتے ہی دور سے گولی چلا سکتے ہیں۔ پھر کوٹھی کی چھت پر بھی 2 مسلح گارڈز ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں، ان کو اندر جائے بغیر قابو کرنا مشکل ہے، اس لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ انہیں دور سے شوٹ کر دیا جائے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی انسان کو جان بوجھ کر مارنا میرے لیے ہمیشہ سے مشکل کام رہا ہے اور میں اس چیز سے بچنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ گیٹ پر کسی سرگرمی کی صورت میں یہ لازمی اوپر سے جھانک کر دیکھتے ہیں اور اگر کوئی گڑبڑ ہو تو یہ اوپر سے گولی چلا سکتے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا، یعنی 1 درجن مسلح گارڈز کے جھرمٹ میں نادر محفوظ ہے؟ نہیں، اگر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ سامنے آنے والے ہر شخص کو اڑا دینا ہے تو یہ مشن بہت آسان ہو سکتا ہے۔ یہی تو مشکل ہے، ہم بے دریغ انسانوں کو قتل نہیں کر سکتے، ورنہ اب تک مرشد اور اس کے بھائی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ میرے موبائل پر بیل بجی، عبداللہ کی کال تھی۔ جناب، ابھی اطلاع آئی ہے فتح خان موبائل اسلام آباد میں ایک جگہ استعمال کر رہا ہے۔ اس نے لوکیشن بتائی تو میں دنگ رہ گیا۔ نادر کی کوٹھی بھی تو اسی علاقے میں ہے؟ ہاں جناب، ہمارے 2 دشمن ایک ہی علاقے میں موجود ہیں۔ ٹاور جس سے ایک کال آئی ہے نادر کی کوٹھی سے زیادہ دور نہیں ہے۔ عبداللہ کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ فتح خان نادر کی کوٹھی کے کہیں آس پاس تھا، کیا اسے علم تھا کہ نادر یہی ہے اور ہم اس کی کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں؟ وہ میرے پیچھے ہے اور اس نے ثابت کیا ہے کہ چالاکی اور وسائل میں وہ کسی بھی طرح مرشد سے کم نہیں تھا۔ عبداللہ، یہ پریشانی کی بات ہے۔ فتح خان کے اس علاقے میں موجود ہونے کا مطلب سمجھتے ہو؟ جی ہاں، ہمیں کسی کارروائی کی صورت میں اس کی طرف سے مداخلت کا خطرہ رہے گا۔ اس صورت میں فتح خان کو سراغ لگانا نہایت ضروری ہے۔ عبداللہ، ایسی ڈیوائسز موجود ہیں جو کسی موبائل کی فریکوینسی پکڑ کر اس کی لوکیشن کی نشاندہی کر سکتی ہے؟ کیا ایسی کوئی مشین مل سکتی ہے؟ مل سکتی ہے،
میرا خیال ہے ایسی کوئی مشین ہمارے خلاف استعمال کی گئی ہے۔ کئی بار ڈیوڈ شاہ جب یہاں تھا تو اس نے ایسی ایک مشین کی مدد سے میرا سراغ لگا لیا تھا۔ یہ مشین موبائل کی پن پوائنٹ حد تک نشاندہی کر سکتی ہے، چاہے موبائل استعمال ہو رہا ہو یا نہیں۔ ہاں، لیکن موبائل آن ہونا چاہیے۔ یہ مخصوص موبائل کی کال بھی پکڑ سکتی ہے اور اسے ریکارڈ بھی کر سکتی ہے۔ عبداللہ، ہمیں ایسی مشین کی ضرورت ہے۔ میں تلاش کرتا ہوں جناب، شاید مقامی مارکیٹ میں میسر ہو، ورنہ باہر سے منگوانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، جہاں سے بھی جس قیمت پر مل رہی ہو منگوا لو، میں پیمنٹ کر دوں گا۔ شہباز صاحب اب غیریت والی باتیں کرتے ہیں۔ ارے یار، میرے پاس رقم ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، مشین خاصی مہنگی ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، اگر مشین موجود ہے تو آ جائے گی۔ وسیم اور بیتو آ گئے؟ ہاں۔ عبداللہ سے ہونے والی گفتگو وہ دونوں بھی سن رہے تھے اور یک طرفہ گفتگو سے بھی انہوں نے بات سمجھ لی تھی۔ فتح خان کے بارے میں جان کر وہ بھی فکر مند ہو گئے تھے۔ وسیم نے کہا، شہباز صاحب کہیں فتح خان نے نادر علی سے گٹھ جوڑ تو نہیں کر لیا؟ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے مشکل لگتا ہے۔ فتح خان نے آج مرشد لینڈ کمپنی کو تیسرا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ نادر کا اپنے بھائی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دولت و جائیداد سے نہیں۔ تباہ ہونے والی فیکٹریز میں یقیناً نادر کا بھی حصہ ہوگا، وہ ان کی تباہی کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ ہاں، اس کا امکان ہے کہ فتح خان بے خبری میں یا جان بوجھ کر کہیں ٹھکانہ بنائے بیٹھا ہو۔ مجھے بھی اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ فتح خان نے نادر علی سے ہاتھ ملا لیا ہو۔ اس کی بھائی سے دشمنی ہی دولت اور کاروبار کے پیچھے ہوئی ہے۔ سفیر بولا، مگر وسیم کا خیال مختلف تھا۔ اس کے برعکس مجھے لگتا ہے کہ فتح خان ایسا کر سکتا ہے۔ اس نے احمق نادر کو سبز پاک دکھائے ہوں گے کہ وہ مرشد کی جگہ اسے گدی پر بٹھا دے گا۔ اصل چیز تو گدی ہے نا، باقی جائیداد اور فیکٹریاں تو اس کے طفیل ہیں۔ اس لیے گدی پر قبضہ کرنے کا خیال نادر کو فتح خان سے اتحاد پر مجبور کر سکتا ہے۔ ایک بار گدی اس کے قبضے میں آ جائے نا تو سب اس کا ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، سفیر نے تائید کی۔ اب تم اس نقطہ نظر سے بھی کوٹھی کی نگرانی کرواؤ۔ اگر فتح خان کا نادر سے کوئی تعلق ہے تو وہ لازم اس کی کوٹھی میں آتا جاتا ہوگا۔ نگرانی کرنے والوں کو فتح خان کا حلیہ بتا دو۔ وسیم نے اسی وقت کسی کو کال کر کے ہدایت جاری کی، پھر مجھ سے بولا، اگر ایسا ہے تو 1-2 دن میں فتح خان پکڑا جائے گا۔ اسے احمق مت سمجھو، وہ اتنا شاطر ہے کہ اس نے مجھے چکرا کے رکھ دیا ہے۔ اتنا تو مرشد یا ڈیوڈ شاہ نے بھی تنگ نہیں کیا جتنا یہ کر رہا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ اگر اس کا نادر سے رابطہ ہے بھی تو وہ اس سے ملتا نہیں ہوگا؟ امکان یہی ہے۔ فتح خان کسی پر اندھا اعتماد کرنے والا شخص نہیں ہے، خاص طور سے مرشد اور نادر جیسے لوگوں پر۔ اگر اس کا ان سے رابطہ ہے بھی نا تو اس نے محفوظ طریقے سے رابطہ رکھا ہوگا۔ سوال یہ کہ نادر جیسا شخص اس پر اعتماد کیوں کرنے لگا؟ سفیر نے نقطہ اٹھایا، وہ مجبور ہے۔ وسیم بولا، معذوری سے زیادہ مرشد سے اختلاف نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ فتح خان سے اتحاد کر لے، کیونکہ اس کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ مرشد سے گٹھ جوڑ کر سکتے ہیں اور ممکن ہے ان کی اصل وفاداریاں مرشد کے ساتھ ہوں اور وقت آنے پر نادر کے سامنے ان کا اصل چہرہ ہے۔ یہ بات نادر بھی سمجھتا ہوگا، اس لیے وہ ابھی سے اپنے لیے نئے اتحادی تلاش کر رہا ہے۔ ممکن ہے وہ فتح خان کی مدد سے خود مرشد کا تختہ الٹ دے۔ اسے معلوم ہے خاندان والے اس کا ساتھ دیں گے، بس اسے قابل اعتماد لوگ درکار ہیں۔ فتح خان اس کے نزدیک زیادہ قابل اعتماد ہے؟ سفیر نے اگلا سوال کیا۔ وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن فتح خان اس پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ ایک بار وہ مرشد سے چھٹکارا حاصل کر لے تو پھر اسے باہر کا کوئی آدمی مجبور نہیں کر سکتا۔ بھائی، یہ لمبی بحث ہے، فی الحال ہمیں فتح خان اور نادر کے ممکنہ گٹھ جوڑ کا پتہ چلانا ہے۔ اس کے لیے کام شروع ہو گیا ہے۔ دوسرے میں چاہتا ہوں کہ شہلا کو تلاش کیا جائے تاکہ اس سے بھی ایک ہی بار نمٹ لیا جائے۔ شہلا پر عبداللہ کا آدمی لگا ہوا ہے، لیکن وہ زیادہ تیز نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کوٹھی کی نگرانی کے لیے میں دوسرا آدمی لگا دوں۔ دیکھتے ہیں مانی نے کیا کیا اب تک۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں لنچ کے لیے کچھ دیکھتا ہوں، باہر سے منگوانا پڑے گا۔ سفیر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسٹڈی میں آیا تو مانی لیپ ٹاپ کے ساتھ بزی تھا۔ مجھے دیکھتے وہ پرجوش لہجے میں بولا، میں آپ کو بلانے والا تھا، شہلا کا ڈیبٹ کارڈ استعمال ہوا ہے۔ کہاں؟ مانی نے اسلام آباد کے ایک سپر اسٹور کے بارے میں بتایا۔ اس نے کل اور آج اس جگہ سے شاپنگ کی ہے اور 10,000 سے اوپر کا سامان لیا ہے۔ کس قسم کا اسٹور ہے یہ؟ ایک گروسری سپر اسٹور ہے۔ کل اس نے رات میں یہاں شاپنگ کی اور آج صبح بھی یہاں اس کا ڈیبٹ کارڈ استعمال ہوا ہے۔ میں نے پتہ نوٹ کیا۔ مانی نے گوگل پر اس کا نقشہ بھی نکال کر دکھایا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جب ڈیبٹ کارڈ استعمال کری ہو تو تم اسی وقت اسے ٹریس کر سکو؟ کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے مستقل بینک کے سرور میں موجود رہنا پڑے گا۔ خوش قسمتی سے وہ ڈیبٹ کارڈ استعمال کری ہے، اگر کریڈٹ کارڈ استعمال کری ہوتی تو اس کی رپورٹ ہی کئی گھنٹے بعد بینک میں آتی ہے۔ میں باہر آیا، وسیم ٹی وی دیکھ رہا تھا، اسے سپر اسٹور کا بتایا۔ شہلا اس جگہ کل اور آج اپنا ڈیبٹ کارڈ استعمال کر چکی ہے۔ وسیم نے اپنے آدمیوں کو کال کی جو شہلا کو دیکھ چکے تھے۔ اس نے انہیں فوری طور پر اس اسٹور کی نگرانی کرنے کا حکم دیا۔ اسٹور کی مکمل نگرانی کرنی ہے اور جیسے شہلا وہاں دکھائی دے بڑی احتیاط سے اس کا پیچھا کرنا ہے، اس کا ٹھکانہ پتہ چلانا ہے۔
وسیم نے کال بند کی اور پھر کچن کا رخ کیا. اسے چائے یا کافی کی طلب ہو رہی تھی. میں فارغ تھا اس لیے دوبارہ اوپر کا رخ کیا اور انٹرنیٹ سے ایمن کو کال کی. اس نے کال کاٹ دی تھی تاکہ میں فتح خان سے بات کر سکوں. وہ بھی میری کال کی منتظر تھی. اس نے چھوٹتے ہی پوچھا, سویرا حویلی پہنچ گئی؟ ہاں اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہے. فتح خان اسے خود چھوڑنے گیا تھا. اوہ تھینک گاڈ. یہ فتح خان آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا. اس نے میرے بابا کو اتنا عرصہ قید رکھا, انہیں اذیتیں دیتا رہا, حد تو یہ کہ مجھے کڈنیپ کرا لیا. لیکن جب اس کے ایک آدمی نے بابا پر گولی چلائی تو اس نے پاگل ہو کر اپنے آدمی کو شوٹ کر دیا. پھر اس نے مجھے جانے دیا, لیکن راستے میں مجھے روک کر زبردستی جیکٹ پہنا دی. سچی بات ہے, میں خود ابھی تک اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں سکا ہوں. وہ ہر بار میرے اندازے کو شکست دے جاتا ہے. وہ مجھے ڈھیل دیتا ہے اس چکر میں کہ کبھی میں اس کے کام آؤں گا, اور کئی بار قابو میں آنے کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا ہے. اس نے میرے بابا کو قید میں رکھا. ان کی موت کا ذمہ دار بھی وہی ہے. اگر کبھی وہ میرے ہاتھ آئے نا تو میں اسے معاف نہیں کروں گی. یو ڈونٹ وری, اس بار میں بھی اسے نہیں چھوڑوں گا. ہم اسے تلاش کر رہے ہیں. شہباز, اب میرے پاس 70 گھنٹے رہ گئے ہیں. ایون, میرا فتح خان سے رابطہ ہو گیا ہے, لیکن جب وہ چاہے تبھی رابطہ ہو سکتا ہے. اس کا مطالبہ $5 کروڑ ہے. مجھے نہیں لگ رہا اب تک حکومت کے کسی نمائندے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. یہاں کوئی نہیں سن رہا. صرف سفیر دن میں 1-2 بار آ کر بات کرتا ہے, لیکن اس کے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اوپر والے میرے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے مجھے کچھ نہیں معلوم. تمہارے خیال میں ڈیوڈ شاہ کا اثر و رسوخ کام کر رہا ہے؟ بات ڈیوڈ کی نہیں ہے. اگر میرے بارے میں میڈیا میں آ جائے تو حکومت پر دباؤ آئے گا اور وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گی. ہاں, کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گی. میں نے دل میں سوچا کہ یہ فیصلہ ایمن کی موت کا بھی ہو سکتا ہے. حکومتیں کھلے عام بلیک میل ہونا پسند نہیں کرتی. سوچتے ہوئے مجھے اچانک خیال آیا کہ اگر اس میں ایمن کا ٹی وی چینل ملوث ہو جائے تو حکومت پر دباؤ آ سکتا تھا. میں نے یہی بات ایمن سے کہی تو اس نے کہا, اس صورت میں معاملہ پبلک ہو جائے گا. رائٹ, لیکن میں بھول گیا تھا کہ تم ایک عام فرد نہیں ہو بلکہ صحافی ہو, اور تمام صحافی برادری تمہارے لیے مل کر حکومت پر دباؤ ڈال سکتی ہے. ارے ہاں, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا, مگر میں نے اب تک اپنے چینل والوں سے رابطہ نہیں کیا. در حقیقت میرے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے سوائے ڈیوڈ شاہ کے. کیا تمہیں منع کیا گیا ہے؟ ہاں, ان لوگوں نے بتایا کہ میں جو کال کروں گی وہ انڈر آبزرویشن رکھی جائے گی. میں اچھل پڑا اور چلا کر بولا, ایمن بے وقوف, یہ بات تم مجھے بتا. میری بات ادھوری رہ گئی. اسی لمحے دروازہ کھلا اور میں نے کسی کی آواز سنی. سوری مس ایمن, تم نے وعدہ خلافی کی ہے. تم مجھ سے سیلری لے سکتے. ایمن چلائی, لیکن شاید اس سے سیل فون چھین لیا گیا تھا. اگلے لمحے لائن کٹ گئی. میں نے ہینڈ فری کان سے نکال کر بستر پر پٹک دیا. مجھے پہلے خیال نہیں آیا تھا کہ وہ سفارت خانے میں تھی اور وہاں اس کی کال کی مانیٹرنگ کی جاتی رہی ہوگی. یعنی میں نے ایمن سے جو باتیں کی تھی وہ سب ریکارڈ ہو چکی تھی. اگرچہ ان سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا, لیکن انہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ فتح خان سے میرا رابطہ تھا, اور بعد میں مجھے بھی ایمن کے معاملے میں ملوث کیا جا سکتا تھا. اب مجھے فوری طور پر اس کی اطلاع ایمن کے ٹی وی چینل اور برطانیہ اور یورپ کی صحافیوں کے انجمنوں کو دینی تھی. میں نیچے مانی کے پاس آیا. وہ برگر کھاتے ہوئے گیم کھیل رہا تھا. برخودار, گیم اور برگر بعد میں, پہلے ایک نہایت ضروری کام ہے. اس نے جلدی سے دونوں چیزیں ایک طرف رکھ دی. آپ حکم کریں شوبی بھائی. تمہیں بھی پتا چل گیا میرا نک نیم. خیر, مجھے ٹی وی چینل کو ای میل کرنی ہے, اور یہی ای میل برطانیہ اور یورپ کی صحافیوں کی تنظیموں کو بھی کرنی ہے. آپ ای میل بتائیں پہلے. میں نے اسے ای میل لکھوائی. اس کی انگلیاں کی بورڈ پر اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ میرے الفاظ پیچھے رہ جاتے تھے. ای میل مکمل کر کے اس نے سب سے پہلے اس ٹی وی چینل کو بھیجی, اور اس مقصد کے لیے اس نے ایک ایسا ای میل اکاؤنٹ استعمال کیا جو اس نے کبھی کسی کا ہیک کر لیا تھا اور اب اسی کے استعمال میں تھا. پھر اس نے برطانیہ اور یورپ کی صحافی تنظیموں کو یہی ای میل بھیج دی. آخر میں اس نے ذرا سی رد و بدل کے بعد یہی ای میل دنیا کے 10 بڑے نیوز چینلز کو بھیج دی. میں نے اس کا شانہ تھپکا. شاباش, یہ کیا نا تم نے کام. یہ کام تو آج کل بچے بھی کر لیتے ہیں, اصل کام تو اب بتاتے ہی نہیں. میں نے تمہیں ڈیوڈ شاہ کا ای میل ہیک کرنے کو کہا تھا. ٹرائی کی تھی میں نے, لیکن وہ بہت چالاک آدمی ہے. اس نے پاسورڈ کی جگہ اپنی آنکھ کی پتلی لگا رکھی ہے. وہ ویب کیم میں دیکھتا ہے تو اکاؤنٹ سرور اس کی پتلی شناخت کر کے اس کا ای میل اکاؤنٹ کھول دیتا ہے. کیا ایسا بھی ہو رہا ہے؟ جی جناب, پہلے فنگر پرنٹ ریڈر کی مدد سے اسے پاسورڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا, اب یہ چیزیں آ گئی ہیں. اس نے دوبارہ گیم لگا لیا اور برگر اٹھا لیا. یہ سارا کام اس نے مشکل سے 5 منٹ میں کیا تھا. میں باہر آیا جہاں بیتو اور سفیر آپس میں باتیں کر رہے تھے. گفتگو کا موضوع لنچ تھا جس میں آج خاصی تاخیر ہو گئی تھی, اس لیے مانی نے اپنی تسلی کے لیے برگر منگوا لیا تھا. بیتو کا اصرار تھا کہ پائے اور بریانی منگوائی جائے, جبکہ سفیر بروسٹ اور کٹا کٹ کے حق میں تھا. میں نے کہا, کچھ بھی منگوا لو یار, میں بھوک سے مرنے والا ہوں, اور کٹا کٹ یہاں آتے آتے ٹھنڈا ہو جائے گا. طے یہ ہوا کہ بریانی منگوائی جائے. میں باہر کے کھانے بس ایک حد تک کھاتا ہوں کیونکہ ان میں مرچ مسالے ذرا تیز ہی ہوتے ہیں, مگر کیا کریں, کچھ عرصے سے مجبوری بنی ہوئی تھی.
باہر کے کھانے صحت کے لیے بہتر نہیں تھے، اس سے میری صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اسٹیمنا بھی کم ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا اور سفیر سے کہا، یار میرے لیے دودھ، انڈے، مکھن اور کارن فلیکس منگوا لے۔ بیدو نے مجھے حیرت سے دیکھا، آپ یہ بھیگا سیٹا کھانا کھائے گا؟ ہاں یار، چٹپٹے کھانے کھا کھا کر پیٹ کا بیڑا غرق ہو گیا، اب سوچ رہا ہوں کہ سادہ غذا کھاؤں اور ایکسرسائز پر توجہ دوں۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، وسیم اندر آتے ہوئے بولا۔ میں نے ان دنوں یہی روٹین اپنا لی ہے، سادہ غذا اور ایکسرسائز ہمارے لیے جسمانی طور پر فٹ رہنا لازمی ہے۔ بھائی تم لوگ رہو فٹ، ہم تو قورمے بریانی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سفیر نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا، تو تم لوگ کھاؤ نا، تمہیں کون منع کر رہا ہے، لیکن میرے لیے یہ چیزیں منگوا لینا۔ میں نے وسیم کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر دھوپ تھی اور لان چیئرز پر اس کا مزہ لیا جا سکتا تھا، لیکن میں وسیم سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اسے مجموعی صورتحال کا علم تھا۔ میں نے اسے ایمن کے معاملے میں تازہ پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ایمن کا مسئلہ تو اس کی گورنمنٹ حل کر سکتی ہے، یا فتح خان ہاتھ آ جائے تو وہ حل کر سکتا ہے۔ ہماری توجہ کا اصل مرکز نادر کی کوٹھی اور شہلا ہونی چاہیے۔ میرے آدمی ان دونوں جگہوں پر موجود ہیں، ان میں شہلا کم قابل توجہ ہے۔ اصل کام نادر کی کوٹھی میں داخل ہو کر اسے اٹھانا ہے، اور یہ کام اس طرح کرنا ہے کہ ہمارا کوئی نشان نظر نہ آئے۔ میں سمجھ گیا، اگر ہم نادر کو وہاں سے نکال لاتے ہیں تو اسے رکھنے کے لیے جگہ چاہیے ہوگی۔ ایک جگہ میرے علم میں ہے، یہاں کبھی فتح خان نے مجھے قید رکھا تھا اور سویرا کو بھی وہیں لے آیا تھا۔ شاید آپ جنگل والے مکان کی بات کر رہے ہیں، اخباری اطلاعات کے مطابق تو اسے آگ لگا دی گئی تھی۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اس میں تہ خانہ بھی تھا، میرے خیال میں وہ ٹھیک ٹھاک ہوگا، ہم وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں، اگر اس میں کچھ کمی ہے تو وہ پوری کر سکتے ہیں۔ جگہ اچھی ہے، وہ آبادی اور کسی کے خیالوں سے بہت دور ہے۔ فتح خان اس کے بارے میں جانتا ہے، لیکن ہاں، مگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھکانہ تباہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ ہم اسے اپنے استعمال میں لا رہے ہیں۔ وہ اس جگہ سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں کھانا کھا کر روانہ ہو جاتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں اسے۔ اکیلے مت جانا، سفیر اور بیتو کو بھی لے جانا، اور پوری طرح مسلح ہو کر جانا، کسی بھی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سفیر کا شاید فون پر رابطہ نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ بائک پر کھانے کے لیے خود روانہ ہوا۔ اس کی واپسی تک میں نے ایکسرسائز کی، پھر غسل کیا۔ جب وہ سب تکے اور بریانی سے شغل فرما رہے تھے تو میں دودھ میں کارن فلیکس بھگو کر کھا رہا تھا۔ کھانے کے بعد وسیم نے سب کو زبردستی کھینچ کھینچ کر اٹھانا شروع کر دیا، لیکن سفیر اور بیتو پر گہرا خمار طاری تھا، وہ کسی صورت بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہ تھے۔ میں نے اسے اشارہ کیا اور ہم باہر آ گئے۔ مانی کھانا کھاتے ہی اسٹڈی کی طرف چلا گیا تھا۔ وسیم سفیر کی جیپ میں آیا تھا، اس نے وین وہیں چھوڑ دی۔ اس کے علاوہ ایک کار اور ایک بائک تھی، ایاز والی بائک اس کے پاس تھی اور وہ کوٹھی میں تھا۔ وسیم نے جیپ منتخب کی کیونکہ یہ کچے راستوں پر چلنے کے لیے بہترین تھی۔ ہمارے پاس پستول تھے اور سیٹوں کے نیچے 2 شارٹ گن اور 2 خودکار رائفلیں موجود تھیں۔ ہم روانہ ہوئے اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم فتح خان کو اس ٹھکانے پر تھے، لیکن اب وہاں صرف ایک جلا ہوا کھنڈر تھا۔ اس کی کھڑکیاں اور دروازے جل چکے تھے اور باقی رہ جانے والی چیزیں لوگ نکال کر لے گئے تھے۔ باہر سے شدید قسم کی توڑ پھوڑ کے آثار نمایاں تھے۔ اس کا تو حشر ہوگا جناب، مجھے امید نہیں کہ اس کا تہخانہ بھی سلامت ہوگا۔ دیکھ لیتے ہیں چل کر۔ ہم جلے ملبے اور چیزوں کو پھلانگتے ہوئے اندر آئے۔ وسیم طاقتور ٹارچ لے کر آیا تھا، اس کی روشنی میں اندر سب صاف نظر آ رہا تھا، ورنہ دھوئیں اور آگ نے ہر چیز کو سیاہ کر دیا تھا۔ تہخانے والی جگہ پر ملبہ بہت زیادہ تھا، اور یہ دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی کہ اس کا دروازہ غائب تھا، یعنی یہاں کسی کو رکھنا مشکل کام تھا۔ دروازہ لگانے کے لیے یہ ملبہ صاف کرنا ضروری تھا، مزدور اور دوسرا تعمیراتی سامان یہاں تک لانا مشکل کام تھا۔ اس درد سری سے بہتر تھا کہ ہم کو دوسرا ٹھکانہ تلاش کر لیتے۔ ہم واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ سفر مایوس کن رہا تھا، لیکن ذرا آؤٹنگ ہو گئی تھی۔ ہم جس راستے سے آئے تھے اس پر گزشتہ بارش کا پانی کھڑا تھا اور جیپ بعض مقامات سے خاصی مشکل سے گزری تھی، ایک بار تو کیچڑ میں پھنس گئی تھی، اس لیے وسیم نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ یہ بھی کچا تھا لیکن کسی قدر بلندی پر ہونے کی وجہ سے بہتر تھا۔ درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اچانک میری نظر خانہ بدوشوں کے خیموں کی طرف گئی۔ میں نے بے اختیار وسیم کو جیپ روکنے کے لیے کہا۔ وسیم نے خانہ بدوشوں کو دیکھ لیا تھا، ان کے خیمے کسی قدر نشیب میں پانی کے ایک تالاب کے پاس تھے۔ تالاب میں بارش کا پانی بھرا تھا۔ مجھے شبہ ہوا تھا کہ یہ مہرو کا قبیلہ تھا۔ نظر آنے والے لوگوں کے نقوش ویسے ہی تھے، عورتیں اور بچے گورے چٹے تھے، جبکہ مردوں کے رنگ کسی قدر سانفلے تھے۔ ممکن ہے کوئی یہ دوسرا قبیلہ ہو سکتا ہے۔ تم گاڑی میں رہو اور اگر کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے کور دو گے؟ سمجھ گیا جناب۔ وسیم پچھلی سیٹ سے اسلحہ نکالنے لگا۔ گاڑی دیکھ کر خانہ بدوش جمع ہونے لگے۔ ان میں عورتیں اور مرد دونوں تھے، لیکن ان کے تیور جارحانہ نہیں تھے۔ مجھے دیکھنے کے باوجود کسی کے چہرے پر حیرت یا ایسے تاثرات نہیں آئے جیسے وہ مجھے جانتے ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ مہرو والا قبیلہ نہیں تھا، ورنہ اس میں بہت سارے لوگ مجھے دیکھ چکے تھے۔ اب مجھے تو ان کے چہرے یاد نہیں تھے، لیکن ان خانہ بدوشوں سے یہ توقع محال تھی کہ وہ کسی کو دیکھ کر بھول جائیں، جبکہ مجھے دیکھے ہوئے زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں نے بلند آواز سے کہا، تمہارا سردار کون ہے؟
ایک عمر رسیدہ لیکن تنومند شخص مجمع کو چیرتا ہوا آگے آیا. میں ہوں سرکار, حکم کرو. اس نے صاف اردو میں کہا, تم لوگ کب سے ہو یہاں؟ جی ہم 2 دن پہلے لاہور کی طرف سے آئے ہیں اور اوپر وادی نیلم کی طرف جا رہے ہیں. تم لوگ گجر ہو؟ جی سرکار, کشمیری ہیں. چند دن پہلے اس علاقے میں ایک قبیلہ اور بھی تھا, وہ بھی گجر تھے. ہوں گے سرکار, ہمیں تو اپنے قبیلے سے مطلب ہے. وہ چالاکی سے بولا, اگر کوئی کام ہے تو حکم کرو سرکار. بوڑھے کا مطلب تھا کہ کام کی بات کرو ورنہ چلتے پھرتے نظر آؤ. میں واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ عورتوں کے ہجوم میں مجھے ایک عورت کی جھلک دکھائی دی. جب تک میں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوتا, عورت کہیں غائب ہو گئی. نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ وہ مہرو ہے, لیکن مہرو یہاں کہاں؟ وہ تو راجہ عمر دراز کے محل میں تھی اور اس کی روسی نشرات عبد الرحمان سے شادی ہونے والی تھی جو اس کی خاطر مسلمان ہو گیا تھا. میں عورتوں میں مہرو کو دیکھ رہا تھا. اس پر بوڑھے سردار کے تیور خراب ہونے لگے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا, میں اس بات کو اپنا وہم قرار دے کر جیپ کی طرف مڑ گیا. وسیم مستعد اور کسی قدر ٹینشن میں تھا. اس نے رائفل نیچے رکھی اور اسے 1 سیکنڈ میں اٹھا سکتا تھا. میرے بیٹھتے اس نے جیپ آگے بڑھا دی. یہ خانہ بدوش بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں جناب. ایک بار ایک معاملے میں ان سے مدبھڑ ہو گئی تھی اور ان غریب سے نظر آنے والے لوگوں کے پاس اتنا جدید اور مہنگا اسلحہ نکلا ہے کہ میرے ساتھیوں کے لیے جان بچانا مشکل ہو گیا تھا. ہم بڑی مشکل سے بچ کر نکلے تھے. تم صحیح کہہ رہے ہو. میں نے سنا ہے کہ یہ کسی کے پیچھے پڑ جائے نا تو جب تک اسے پکڑ نہ لے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. اس سے بھی زیادہ خطرناک اور کینہ پرور ہوتے ہیں. ان کی بھی ایک مافیا ہے اور یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. آج کل ان کا سب سے اہم مسئلہ اپنے نوجوان ہوتے لڑکے اور لڑکیوں کو فرار سے روکنا ہے, کیونکہ شہروں میں قیام کے دوران وہ جدید طرز زندگی کے شیدائی ہو جاتے ہیں. خانہ بدوش طرز زندگی ان کو بوجھ لگنے لگتا ہے. ٹھیک کہا تم نے. جی ٹی روڈ تک آتے آتے شام ہو گئی تھی. جیسے ہی موبائل پر سگنل نمودار ہوئے, مانی کی کال آنے لگی. میں نے کال ریسیو کی تو وہ چھوٹتے ہی بولا, کہاں ہے جناب؟ میں کتنی دیر سے کال کر رہا ہوں. ہوا کیا؟ شیلا نے 10 منٹ پہلے اپنا ڈیبٹ کارڈ اسی علاقے میں ایک پیٹرول پمپ پر استعمال کیا ہے. لوکیشن بتاؤ. مانی نے لوکیشن بتائی جو میں نے وسیم کو بتا دی. اس نے کال کر کے اپنے آدمی کو ہوشیار کیا, دونوں مت دوڑ جانا. ایک سپر اسٹور کے سامنے رہے اور دوسرا پیٹرول پمپ کا معائنہ کر کے آئے. مجھے فوراً رپورٹ کرنا. ہم اس جگہ سے خاصی دور تھے, پھر بھی میں نے وسیم سے کہا, ہمیں خود بھی وہاں جانا چاہیے. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. ممکن ہے شیلا نظروں میں آ جائے اور ہمیں فوری فیصلہ کرنا پڑے. اگر اسے اٹھانے کا موقع ملے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا ہے. اس خطرناک عورت کو مزید چھوٹ دینا مناسب نہیں ہوگا. سوچ لیں جناب, وہ بڑی خطرناک عورت ہے اور اپنے عورت ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتی ہے. یو ڈونٹ وری, اب اس کے معاملے میں میرا ذہن صاف ہو گیا ہے. 10 منٹ کے بعد وسیم کے آدمی نے کال کر کے اطلاع دی, سر وہ غائب ہے, پیٹرول پمپ کے آس پاس کہیں نہیں ہے. میں نے بائک میں پیٹرول بھروانے کے بہانے ایک ملازم سے معلوم کیا. شیلا اپنی سرخ شیوی میں تھی. ملازم کو شیوی اور شیلا کے حلیے کی وجہ سے وہ یاد رہ گئی. وہ اکثر یہاں آتی رہتی ہے. یہ معلوم ہو کہ وہ کس طرف گئی ہے؟ نہیں, وہ ملازم یہ نہیں دیکھ سکا. ٹھیک ہے, تم پمپ کی آس پاس کی سڑکوں پر گھوم پھر کر دیکھو, خاص طور سے گھروں میں دیکھو. اگر کہیں وہ سرخ کار نظر آئے تو مجھے اطلاع کرنا. یس سر. وسیم نے میری طرف دیکھا. یہ تو طے ہے کہ وہ اسی علاقے میں کہیں موجود ہے اور اسے تلاش کیا جا سکتا ہے. مجھے تو اس کی دیدہ دلیری پر حیرت ہے. وہ کھلے عام گھوم رہی ہے جبکہ اسے معلوم ہے کہ میں اسے تلاش کر رہا ہوں گا. تقریباً آدھا گھنٹہ بعد ہم اس سپر اسٹور کے سامنے تھے. یہ خاصا بڑا اور لگژری طبقے کے لیے مخصوص سپر اسٹور تھا جہاں ہر چیز اعلیٰ درجے کی اور باہر کی یا ایکسپورٹ کوالٹی ملتی تھی اور اسی مناسبت سے مہنگی بھی تھی. وسیم جیپ میں رہا اور میں اتر کر اسٹور کے اندر آیا. یہاں تمام ہی صرف سیلز گرل تھی اور تمام ہی چن کر رکھی ہوئی تھی. میں اس کاؤنٹر کی طرف بڑھا جس پر زیادہ تر پروڈکٹس خواتین سے متعلق تھے. ان میں میک اپ, خوشبو, لوشن اور ہائیجین پروڈکٹس تھی. عام طور سے مرد حضرات یہاں نہیں آتے, لیکن ان کی آمد پر پابندی بھی نہیں تھی. اسٹور کو سیل سے مطلب تھی, وہ چاہے کوئی بھی لے. ایک سیلز گرل نے مسکرا کر مجھے خوش آمدید کہا. سر, واٹ کین آئی ڈو فار یو؟ مجھے ڈرائی اسکن کے لیے کچھ لوشن دکھائیے جو سینسیٹیو اسکن پر بھی اپلائی ہو سکے. جی سر, ہمارے پاس جرمنی سے آئے کچھ خاص لوشنز ہیں جو اسی قسم کی جلد کے لیے مخصوص ہیں. کون سا برانڈ چاہیے آپ کو؟ برانڈ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میری جاننے والی خاتون شیلا رضوی یہاں آتی رہتی ہیں. انہوں نے تجویز کیا تھا میں اپنی وائف کے لیے یہاں سے لوشن لے سکتا ہوں. وائی ناٹ سر, آپ کو یہاں بیسٹ کوالٹی ملے گی. اس نے شیلا کے نام پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر کہا. اس نے لوشن نکال کر میرے سامنے رکھ دیے. میں نے انہیں دیکھا اور پھر کسی قدر بے بسی سے کہا, مجھے یاد نہیں آ رہا, شیلا نے خاص لوشن کہا تھا. آپ ان کو کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں. گڈ, اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا. میں نے اپنا موبائل نکالا اور اپنا ہی ایک ایسا نمبر ڈائل کیا جو بند تھا. وہاں اتنی خاموشی تھی کہ سیلز گرل نے بھی ریکارڈڈ آواز سنی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے. میں نے پریشانی سے کہا, او نمبر تو بند ہے. آپ کے پاس کوئی اور نمبر نہیں ہے کیا؟ نہیں, اور بدقسمتی سے میں نے شیلا کا گھر بھی نہیں دیکھا. وہ کچھ عرصہ پہلے یہاں شفٹ ہوئی ہے. یہاں ایک کام سے آیا تھا تو سوچا لوشن بھی لیتا جاؤں. میں وہاں کینٹ میں رہتا ہوں.
اوہ، آپ تو بہت دور سے آئے ہیں، کاش میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی۔ میں نے سوچنے کی اداکاری کی۔ ہاں، آپ چاہے تو ایک مدد کر سکتی ہے، شہلا یہ اکثر خریداری کے لیے آتی رہتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں نے تفصیل سے شہلا کا حلیہ بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ ایسا لباس پہننے کی عادی ہے جس میں اس کی خوبصورتی نمایاں ہو۔ اس حوالے سے سیلز گرل فوراً پہچان گئی۔ جی وہ تو آج صبح بھی آئی تھی اور کہیں پاس ہی رہتی ہیں، کیونکہ میں نے انہیں 2-3 بار سامان والی ٹرالی کے ساتھ آتے دیکھا ہے۔ تب ممکن ہے آپ کو یا آپ کے اسٹور میں کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے؟ میں معلوم کرتی ہوں سر، سیلز گرل بولی اور اپنی ساتھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے میری بات پر مکمل اعتبار کیا تھا۔ میں دل میں دعا کر رہا تھا کہ سیلز گرل کے کسی ساتھی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں رہتی ہے، لیکن ان کے ساتھیوں کا گفتگو کا انداز بتا رہا تھا کہ کسی کو بھی شہلا کے گھر کا علم نہیں ہے۔ البتہ جب وہ واپس آئی تو بڑی پرجوش تھی۔ سر، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ میڈم شہلا کہاں رہتی ہے، لیکن یہاں ہمارے ایک سروس بوائے ماجد ہے، وہ کئی بار میڈم کے ساتھ سامان لے کر ان کے گھر تک جا چکا ہے۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہ آج صبح کی شفٹ میں تھا اور 4 بجے آف کر کے جا چکا ہے۔ اوہ، یعنی کل صبح آئے گا، لیکن میں صبح نہیں آ سکوں گا۔ کیا اس کا کوئی موبائل نمبر نہیں ہے؟ وہ صرف نشاندہی کر دے تو مکان میں تلاش کر لوں گا۔ موبائل نمبر تو صرف مینیجر کے پاس ہوتے ہیں۔ پلیز مس، آپ ان سے معلوم کر کے بتا دیں۔ میری التجا نے اسے موم کر دیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اسٹور کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اب میں دعا مانگنے لگا کہ مینیجر کوئی خشک مزاج مشکوک آدمی نہ ہو اور وہ نمبر دینے کے بجائے بال کی کھال نکالنے میں نہ لگ جائے۔ سیلز گرل خوبصورت تھی، اگر مینیجر ذرا بھی حسن پرست ہوتا تو وہ کامیاب لوٹتی۔ اس کی کامیاب واپسی 5 منٹ کے بعد ہوئی۔ یقیناً یہاں تمام ملازمین کا ڈیٹا کمپیوٹرائز تھا، اس لیے 1 منٹ میں مینیجر نے ماجد کا نمبر نکال دیا تھا۔ سیلز گرل نے نمبر مجھے دینے کے بجائے اسے اپنے سیل سے کال کی۔ وہ پوری طرح میری مدد پر آمادہ تھی۔ ماجد، میں اسٹور سے فریہ بات کری ہوں۔ ہاں، ایک کسٹمر کو پرابلم ہے۔ تم سروس کے لیے گھروں تک جاتے ہو نا؟ تمہیں وہ خوبصورت سی عورت یاد ہے جو آج صبح بھی آئی تھی؟ جواب میں ماجد نے شہلا کے حوالے سے یقیناً کو ایسی بات کی کہ فریہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، پلیز کام کی بات کرو، ایک صاحب کو ان کے گھر کا پتہ چاہیے، وہ ایک لوشن کے بارے میں ان سے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں۔ ہاں نا، لیکن ان کا نمبر بن جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لو سر سے بات کرو اور انہیں سمجھا دو۔ دیے لے سر۔ اس نے موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ جی سر، آپ کو میڈم شہلا کے گھر کا پتہ چاہیے؟ ماجد نے کسی قدر تمسخرانہ انداز میں کہا، ہاں، وہ ابھی یہاں شفٹ ہوئی ہیں اور میرے پاس ان کے گھر کا ایڈریس نہیں ہے۔ اسٹور سے نکلنے کے بعد دائیں طرف مڑ جائیں، اسی سڑک پر سیدھا جائیں، بائیں طرف کی چوتھی لین میں بائیں طرف کا 5واں بنگلہ ہے، اس کے گیٹ پر شیر کا سر بنا ہوا ہے۔ اس نے پتے کی وضاحت کر دی تھی، لیکن میں نے احتیاطاً موبائل پر آنے والا اس کا نمبر دیکھ کر ذہن نشین کر لیا اور شکریہ کے ساتھ موبائل واپس کر دیا۔ میں پوچھ کر آتا ہوں۔ ویلکم سر، اسٹور رات 12 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ میں مسکراتا ہوا باہر آ گیا۔ وسیم گاڑی میں میرا منتظر تھا۔ ہو گیا کام، شہلا کا ایڈریس مل گیا ہے۔ کیا واقعی؟ اتنی آسانی سے؟ بس جب تقدیر ساتھ دینے پر آمادہ ہونا تو اسی طرح سراغ مل جاتا ہے۔ اسی سڑک پر سیدھے چلو، بائیں طرف چوتھی گلی میں موڑ لینا۔ میں اپنے آدمی کو کال کر لوں؟ نہیں، پہلے ہم جائزہ لیں گے، لیکن ان کو اسٹور کے پاس بلا لو تاکہ کال کرتے ہی وہ آ جائیں۔ وسیم نے دوسرے کو کال کی اور اسے واپس آنے کا حکم دیا۔ چوتھی گلی میں بائیں طرف 5واں بنگلہ تھا۔ اس کے گیٹ پر شیر کا سر بنا ہوا تھا، لیکن بنگلہ اندر سے تاریک تھا۔ گیٹ کی روشنیاں بھی گل تھی، گویا شہلا گھر پر نہیں تھی۔ وہ گھر پر نہیں ہے، وسیم نے کہا۔ شاید وہ پیٹرول ڈلوا کر واپس نہیں آئی، کہیں اور گئی ہے، ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے وسیم کو جواب دیا۔